मादाम बुआरी। दूसरा हिस्सा। गुस्ताव फ्लोबेयर। यौवेल लेबेई ये नाम फ्रांसीसी राहिबों की एक पुरानी खानकाह की वजह से पड़ा है जिसके खंडर तक बाकी नहीं रहे हैं। एक वादी के आखिर में एबे वेल और बोवे की सड़कों के दरमियान रुआ से 24 मील पर एक मंडी है। इस वादी में एक छोटा सा दरिया रेओल बहता है जो दरियाए आवेल में जा गिरता है। रेओल के दहाने पर 3 पनचक्कियां चलती हैं। यहाँ पानी में थोड़ी सी मछलियां भी हैं। इतवार के दिन लड़के यूं ही तफन्नुने तबाह के लिए उनका शिकार खेलने आया करते हैं। लाबुआसीर के पास बड़ी सड़क छोड़कर सीधे चलते चले जाएं तो लियो की पहाड़ी के ऊपर पहुंच के ये वादी नजर आती है। वादी के बीच में से जो दरिया गुजरता है वो इसे गोया 2 इलाकों में बांटता है जिनके तबाही हालात बिल्कुल अलग अलग हैं। बाएं तरफ तो चरागाह है और दाएं तरफ सारी की सारी काबिले काश जमीन। आगे को निकली हुई छोटी छोटी पहाड़ियों के नीचे चरागाह फैली हुई है जो पीछे जाकर ब्रे के इलाके की चरागाहों से मिल जाती है। दाएं तरफ का मैदान जरा जरा सा ऊंचा होते होते आगे चलकर चौड़ा हो जाता है और जहां तक नजर काम करती है अनाज के सुनहरे सुनहरे खेत दिखाई देते हैं। घास के बराबर बराबर बहते हुए पानी की सफेद लकीर सड़कों और मैदानों के रंग को अलग अलग कर देती है। यह इलाका एक जबरदस्त फैले हुए लिबादे की तरह है जिसमें हरी मखमल का कॉलर और नुकरई हाशिया लगा हो। सामने उफुक के पास आरगेव ई के जंगल के शाह बलूत और सें जां की ढलवान पहाड़ियां हैं जिन पर ऊपर से नीचे तक लाल लाल छोटी बड़ी लकीरें बनी हुई हैं। ये बारिश के पानी के निशानात हैं। इन पतली पतली धारियों का ईंटों जैसा रंग पहाड़ के भूरे भूरे रंग से बिल्कुल अलग दिखाई देता है। इन निशानों की असल वजह यह है कि आसपास के इलाके में फौलादी चश्मे बहुत हैं। यहाँ हम नॉर्मेंडी, पकार्डी और एल दी फ्रांस सबकी सरहदों पर पहुंच जाते हैं। ये एक दोगली सरजमीन है। न यहाँ की जबान का कोई मखसूस लबो लहजा है, न यहाँ के मनाजिर की कोई इम्तियाजी खसूसियात हैं। निफ शातिल के इलाके भर में यहाँ सबसे खराब पनीर बनता है और दूसरी तरफ खेती बाड़ी में बहुत खर्चा आता है क्योंकि यहाँ की भुरभुरी मिट्टी में रेत और पत्थर बहुत हैं और इसमें खाद बहुत देनी पड़ती है। 1835 तक यों वेल जाने के लिए कोई माकूल सड़क नहीं थी, लेकिन उस जमाने में एक छोटी सी सड़क निकाल दी गई जो एबे वेल की सड़क को एमई की सड़क से मिलाती है और जिसे रुआ के गाड़ी बान बेल्जियम जाते हुए अक्सर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस नए रास्ते के बावजूद यों वेल लेबेई पर वही जमूत तारी है। जमीन की गौर परदाख्त करने के बजाय वहां के लोग अभी तक चरागाहों को बदस्तूर कायम रखने पर अड़े हुए हैं, हालांकि उनकी कीमत बहुत गिर गई है। यह काहिल वजूद बस्ती मैदान से दूर हटती जा रही है और दरिया की तरफ फैल गई है। दूर से यह कस्बा दरिया के किनारे इस तरह लेटा हुआ सा नजर आता है जैसे दोपहर को कोई ग्वाला तालाब के पास आराम कर रहा हो। पहाड़ी के नीचे पुल पार करके एक सड़क शुरू होती है जिसके दोनों तरफ सफेदे के नए नए दरख्त लगे हुए हैं। यह सड़क सीधी कस्बे के पहले मकानों तक जाती है। इन मकानों के चारों तरफ जंगले हैं और एक बड़े से चौक के बीचों बीच घने दरख्त के साये में बिखरी बिखरी सी इमारतें, गाड़ी खाने, शराब निकालने के कोलू और भट्टियां हैं। पेड़ों की शाखों पर सीढ़ियां, लग्गियां और दरातियां वगैरह लटकी रहती हैं। नीची नीची खिड़कियां कोई 1/3 तो छप्परों से ढकी रहती हैं जैसे आंखों तक समोरी टोपी मड़ी हो, और उनके भद्दे भद्दे मुहद्दिब शीशों के बीच में ऐसी गांठें हैं जैसी बोतलों की तली में होती हैं। पिलस्तर की दीवार पर एक दूसरे को काटती हुई 2 बल्लियां आड़ी आड़ी लगी रहती हैं और बाज मकानों में दीवार पर झुका हुआ नाशपाती का छिद्रा सा दरख्त भी होता है। नीचे की मंजिल में दरवाजे में छोटे छोटे झूलते हुए किवाड़ लगे हुए हैं। यह तरीका मुर्गी के बच्चों को रोकने के लिए इख्तियार किया गया है जो दहलीज पर से शराब में भीगे हुए रोटी के टुकड़े चुनने अंदर आ जाते हैं। लेकिन इन मकानों से आगे बढ़कर चौक पतले हो जाते हैं, मकान करीब करीब बने हुए हैं और जंगले बिल्कुल गायब हो जाते हैं। एक खिड़की के नीचे झाड़ू में फरन का मुट्ठा बंधा लटक रहा है। अब एक लोहार की दुकान आती है और फिर एक पहिए बनाने वाले की जिसके सामने 2-3 नई गाड़ियां खड़ी रहती हैं और बहुत सा रास्ता घेरे रखती हैं। फिर एक खुले हुए मैदान के पार घास के टीले के उधर एक सफेद मकान नजर आता है। मकान के ऊपर आराइश के लिए क्यूपिट का मुजस्समा लगा हुआ है जो होठों पर उंगली रखे खड़ा है। सीढ़ियों के शुरू में और आखिर में दोनों तरफ तांबे के 2 बर्तन रखे हैं। दरवाजे के ऊपर कतबा चमक रहा है।
یہ ناظر رجسٹری کا مکان ہے اور قصبے میں سب سے عمدہ ہے۔ کوئی 20 قدم آگے چل کر سڑک کے دوسری طرف چوک کے بالکل شروع میں گرجا ہے۔ اس کے چاروں طرف ایک چھوٹا سا قبرستان ہے جو سینے تک اونچی دیوار سے گھرا ہوا ہے۔ قبرستان میں اتنی قبریں ہیں کہ زمین کی سطح سے لگے ہوئے پرانے پتھروں کا ایک مسلسل کھڑنجا سا بن گیا ہے، جس پر گھاس نے اپنے آپ برابر برابر فاصلوں پر ہرے چوکھٹے بنا دیے ہیں۔ یہ گرجا چارلز دہم کے عہد سلطنت کے آخری دنوں میں دوبارہ بنایا گیا تھا۔ لکڑی کی چھت اوپر سے گلنی شروع ہو گئی ہے اور اس کی نیلی سطح میں جگہ جگہ سیاہ گڈھے پڑ گئے ہیں۔ دروازے کے اوپر جہاں آرگن باجا رکھا ہونا چاہیے، مردوں کے لیے ایک ٹانڈ بنا ہوا ہے۔ اس پر چڑھنے کے لیے ایک چکردار زینہ ہے جو لوگوں کے لکڑی کے جوتوں سے گونج اٹھتا ہے۔ کھڑکیوں کے سادہ شیشوں میں سے چھن چھن کر دن کی روشنی نشستوں پر آڑی آڑی پڑتی ہے۔ نشستیں دیواروی کے کنارے کنارے لگی ہوئی ہیں جن پر جگہ جگہ آرائش کے لیے رنگین چٹائیاں بچھی ہوئی ہیں، اور ان چٹائیوں پر نیچے کی طرف بڑے بڑے حرفوں میں لکھا ہے، فلاں صاحب کی نشست۔ آگے چل کر جہاں عمارت پتلی ہو گئی ہے وہاں اعترافات سننے کا کٹہرا ہے۔ اس کے اوپر مقدس کنواری کا مجسمہ لگا ہوا ہے۔ اطلس کا لباس زیب تن، سر پر باریک جالی کا نقاب جس پر چاندی کے ستارے چھڑکے ہوئے، لال لال رخسار، بالکل جیسے جزیرہ سینڈوچ کا کوئی بت۔ بلند قربان گاہ کے اوپر 4 شموں کے درمیان مقدس خاندان کی تصویر لگی ہوئی جسے امور داخلہ کے وزیر نے پیش کیا تھا۔ یہاں آ کے گرجا کا منظر ختم ہو جاتا ہے۔ جن کٹہروں میں کھڑے ہو کے لڑکے گاتے ہیں وہ ہیں تو چیڑ کے بنے ہوئے، لیکن ان پر رنگ نہیں کیا گیا، یوں ہی چھوڑ دیا ہے۔ یوں ویل کا آدھا چوک تو منڈی ہی نے گھیر رکھا ہے، اور منڈی کیا ہے، بس ایک کھپریل کی چھت ہے جو کوئی 20 کھمبوں پر رکی ہوئی ہے۔ ٹاؤن ہال پیرس کے ایک ماہر تعمیرات کے نقشوں کے مطابق بنایا گیا ہے۔ یہ ایک قسم کا یونانی مندر ہے جو دوا فروش کی دکان کے برابر بالکل نکڑ پر واقع ہے۔ نیچے کی منزل میں 3 ایونائی ستون ہیں اور دوسری منزل میں نصف دائرے کی شکل کی غلام گردش۔ گنبد کے اوپر گالی مرغا کھڑا ہے جس کا ایک پیر تو محضر نامے کے اوپر ہے اور دوسرے میں انصاف کی ترازو ہے۔ لیکن جس چیز پر سب سے زیادہ نظر جاتی ہے وہ لیوں دور یعنی زرعی شیر سرائے کے سامنے مونسیورو میں دوا فروش کی دکان ہے۔ خاص طور سے شام کو وہاں گیس کا لیمپ جلتا ہے اور دکان کے سامنے آرائش کے لیے جو لال اور ہرے مرتبان رکھے رہتے ہیں ان کے عکس سے سڑک پر دور تک رنگ کی 2 دھاریاں بن جاتی ہیں۔ پھر اپنی میز پر جھکے ہوئے دوا فروش کا سایہ ان دھاریوں کو کاٹتا ہوا نظر آتا ہے، جیسے مہتابیوں کی روشنی میں اس کے مکان کی دیوار پر اوپر سے نیچے تک طرح طرح کے خطوں میں موٹا موٹا لکھا ہے: وشی، سیلسل اور بارش کا پانی، مصفی خون عرق، راسپئی کی تیار کردہ دوائیں، عربی حلوہ، ڈارسیٹ کی لوریں، ریگنو کا مرہم، فتق کی پیٹیاں، غسل کی دوائیں، 10 تاول چاکلیٹ وغیرہ وغیرہ۔ سائن بورڈ نے دکان کے اوپر یہاں سے وہاں تک ساری جگہ گھیر رکھی ہے اور اس پر سنہرے حرفوں میں لکھا ہے: اومے دوا فروش۔ دکان کے اندر دوا فروشی کی میز پر لگی ہوئی بڑی ترازو کے پیچھے ایک شیشے کے دروازے کے اوپر لفظ لیبوریٹری کپڑے کے اوپر لکھا ہوا نظر آتا ہے۔ اس شیشے کے دروازے کے بیچوں بیچ کالی زمین پر سنہرے حرفوں سے ایک مرتبہ پھر اومے لکھا ہے۔ اس سے آگے یوں ویل میں کوئی چیز دیکھنے کے قابل نہیں ہے۔ یہاں صرف ایک ہی بازار ہے جو کوئی 100-150 گز لمبا ہے اور دونوں طرف تھوڑی سی دکانیں ہیں۔ بڑی سڑک کا نکڑ آتے ہی بازار ختم ہو جاتا ہے۔ اگر داہنی طرف تھوڑی دور چل کے سڑک چھوڑ دیں اور سہ جاں کی پہاڑیوں کے نیچے نیچے چلیں تو بڑی جلدی قبرستان آ جاتا ہے۔ ہیضے کے زمانے میں قبرستان کو بڑھانے کے لیے دیوار کا ایک حصہ گرا دیا گیا تھا اور قریب کی 3 ایکڑ زمین خرید لی گئی تھی، لیکن یہ نئی زمین تقریباً خالی پڑی ہے۔ پہلے کی طرح اب بھی قبریں دروازے کی طرف بڑھی چلی جاتی ہیں، حالانکہ جگہ بہت تنگ ہے۔ چوکیدار گورکن بھی ہے اور گرجا کا جمعدار بھی، اور اس طرح اپنے علاقے کی لاشوں سے دوہرا نفع کماتا ہے۔ اس نے غیر استعمال شدہ زمین سے فائدہ اٹھا کر وہاں آلو بو دیے ہیں، لیکن سال بسال اس کا چھوٹا سا کھیت اور چھوٹا ہوتا جا رہا ہے، اور جب وبا پھیلتی ہے تو وہ نہیں کہہ سکتا کہ ان موتوں پر خوش ہو یا قبریں بڑھانے پر افسوس کرے۔ آخر پادری صاحب نے اس سے ایک دن کہا: لیستی بودوا، تم تو مردوں کے بل زندہ رہتے ہو۔ یہ ہولناک جملہ سن کر وہ سوچ میں پڑ گیا اور کچھ دن رکا رہا، لیکن اس کی آلوؤں کی کاشت آج تک جاری ہے۔
بلکہ وہ تو بڑے پرزور طریقے سے کہتا ہے کہ میرے آلو تو ایسے ہی اگتے ہیں جیسے اور آلو۔ جو واقعات بیان ہونے والے ہیں ان کے بعد سے اب تک یوں ویل میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ ٹین کا ترنگا جھنڈا گرجا کی مینار پر ابھی تک جھول رہا ہے، بزاز کی دکان کے سامنے چھینٹ کی دونوں جھنڈیاں ہوا میں اسی طرح اڑتی ہیں، دوا فروش کی دکان کے جنین لکڑی کے سفید سفید ٹکڑوں کی طرح گدلی شراب میں پڑے پڑے گلتے چلے جا رہے ہیں، اور سرائے کے پھاٹک کے اوپر سنہرا شیر بارش سے دھندلا تو پڑ گیا ہے مگر آنے جانے والوں کو اپنے کتے کی سی عیال اب بھی دکھاتا رہتا ہے۔ جس شام کو مونسیور اور مادام بواری یونویل میں پہنچنے والے تھے، سرائے کی بیوہ مالکہ لفرا سوا کام میں اتنی مشغول تھی کہ کڑھائیاں ادھر سے ادھر رکھتے رکھتے اس کے چہرے سے پسینے کے موٹے موٹے قطرے ٹپکنے لگے تھے۔ کل پینٹ کا دن تھا، گوشت پہلے ہی سے کاٹ کے رکھنا تھا، مرغیاں ذبح کرنی تھی، شوربہ اور قہوہ تیار کرنا تھا، اس کے علاوہ جو لوگ سرائے میں ٹھہرے ہوئے تھے ان کے کھانے کا انتظام کرنا تھا، اور پھر ڈاکٹر، اس کی بیوی اور ان کا ملازم، یہ تین لوگ بھی آنے والے تھے، انہیں بھی کھانا چاہیے تھا۔ بلیئرڈ کے کمرے میں قہقہے گونج رہے تھے، چھوٹے کمرے میں تین چکی والے شراب کے لیے آوازوں پہ آوازیں دیے چلے جا رہے تھے، چولہا دھڑ دھڑ جل رہا تھا، پیتل کی کڑھائی سنسنا رہی تھی، اور باورچی خانے کی لمبی سی میز پر کچے گوشت کے پارچوں کے درمیان ڈھیر کی ڈھیر رکابیاں رکھی تھیں۔ ایک تختے پر ترکاریاں کٹ رہی تھیں جس کے ہلنے سے رکابیاں کھڑکھڑ بولنے لگتی تھیں۔ مرغی خانے میں ایک نوکر مرغیاں پکڑ کے ذبح کرنے کو ان کے پیچھے پیچھے دوڑ رہا تھا، اور مرغیوں کے چیخنے چلانے کی آواز آ رہی تھی۔ ایک آدمی جس کے چہرے پر چیچک کے ہلکے ہلکے داغ تھے، چمڑے کی ہری سلیپریں اور سنہرے پھندنے کی مخملی ٹوپی پہنے، آتش دان کی طرف کمر کیے بیٹھا آگ تاپ رہا تھا۔ اس کے چہرے سے بس ایک خود اطمینانی تو ظاہر ہوتی تھی، اس کے سوا کچھ بھی نہیں، اور اس کے لیے زندگی ایسی ہی پرسکون معلوم ہوتی تھی جیسے اس کے سر کے اوپر پنجرے میں لٹکی ہوئی چڑیا کے لیے یہ دوا فروش تھا۔ آرتے میز، سرائے کی مالکہ نے پکارا، تھوڑی سی لکڑیاں کاٹ لو، پانی کی بوتلیں بھر دو، ذرا شراب لے آؤ۔ دیکھتے نہیں، دیکھو جلدی کرو، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تمہارے جو مہمان آنے والے ہیں انہیں کھانے کے بعد کیا دوں۔ یا خدا، یہ سامان ہٹانے والوں نے بلیئرڈ کے کمرے میں پھر کھڑڑ بڑڑ شروع کر دی، اور اپنی گاڑی بھی تو پھاٹک کے سامنے چھوڑ گئے ہیں۔ ایرو ویل آتی ہوگی، کہیں ٹکرا نہ جائے۔ ای پولیت کو بلا کے کہو کہ اس گاڑی کو ہٹا دے۔ مونسیور اومے، ذرا سوچو تو، صبح سے یہ لوگ 15 بازیاں کھیل چکے ہیں اور 8 شراب کی بوتلیں پی ہیں، یہ لوگ تو میرا کپڑا پھاڑ کے رکھ دیں گے۔ وہ چھلنی ہاتھ میں لیے ان لوگوں کی طرف دور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، تو ایسا نقصان ہی کیا ہوگا؟ مونسیور اومے نے جواب دیا، تم اور خرید لو گی۔ بلیئرڈ کی ایک اور میز، بیچاری بیوہ چیخ اٹھی، مادام لیفرانسوا، یہ میز تو ٹوٹی ہی جا رہی ہے۔ میں تمہیں پھر سمجھاتا ہوں کہ تم اپنا نقصان کر رہی ہو، سمجھی، بہت بڑا نقصان کر رہی ہو۔ اس کے علاوہ آج کل کھیلنے والے چھوٹی تھیلیاں اور بھاری ڈنڈے چاہتے ہیں، اب کھیل کا طریقہ وہ نہیں رہا، ہر چیز بدل چکی ہے، آدمی کو زمانے کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے، تیلیے ہی کو دیکھ لو۔ سرائے کی مالکہ چڑ گئی اور اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ دوا فروش اپنی بات کہے چلا گیا، تم جو چاہے کہو، لیکن اس کی میز تمہاری میز سے اچھی ہے، اور اگر مثال کے طور پر کوئی آدمی سوچے کہ پولینڈ یا لیوں کے سیلاب کے مصیبت زدوں کے لیے چندہ جمع کیا جائے، عجیب، میں ایسے بھکمنگوں سے کیا ڈروں گی؟ مالکہ نے اپنے موٹے موٹے کندھے جھٹک کے اس کی بات کاٹ دی۔ ہوش کی دوا کرو مونسیورو میں، ہوش کی، جب تک لیوں دور موجود ہے آنے والے تو آتے ہی رہیں گے، ہمارا کاروبار تو جم چکا ہے، اور ان کا حال یہ ہے کہ ابھی 2-4 دن میں دیکھ لو گے۔ کیفے فرانسے بند ہو گیا، اور دروازے کے باہر ایک بڑے سے تختے پر لکھا ہے کہ خریدار کی ضرورت ہے۔ اپنی بلیئرڈ کی میز بدل دوں؟ واہ، اچھی کہی، وہ آپ ہی آپ کہتی رہی۔ اس میز پر تو دھلے ہوئے کپڑے استری ہوتے ہیں، شکار کے موسم میں میں نے اسی میز پہ 6 آدمی سلائے ہیں۔ یہ نگوڑا اویر کہاں رہ گیا؟ کسی طرح آ ہی نہیں رہا۔ کیا کھانے کے لیے اس کا انتظار ہے؟ اجی ہاں، اس کا انتظار کروں گی۔ یہ آج مونسیر بینے کو کیا ہوا؟ جہاں گھڑی میں 6 بجے اور دیکھ لو کہ وہ چلے آ رہے ہیں۔ وقت کی پابندی میں تو ساری دنیا میں ان کے برابر کوئی نہ ہوگا۔ وہ ہمیشہ چھوٹے کمرے میں جا بیٹھتے ہیں، چاہے مر جائیں لیکن کہیں اور کھانا نہیں کھا سکتے، بڑے نازک مزاج ہیں، اور جب تک پسند کی شراب نہ ہو ہاتھ نہیں لگاتے۔ مونسیور لیو کی طرح نہیں ہے کہ کبھی 7 بجے آ گئے تو کبھی 7:30 بجے۔ وہ بیچارے تو یہ دیکھتے تک نہیں کہ میں کیا کھا رہا ہوں۔ ہیں تو ابھی نوجوان، مگر عادت کے بڑے اچھے ہیں، کبھی ان کے منہ سے کوئی بری بات نہیں سنو گے۔
بات یہ ہے کہ تعلیم یافتہ آدمی اور ایسے بڈھے فوجی میں بڑا فرق ہوتا ہے جو اب ٹیکس جمع کرتا ہو۔ گھڑی نے 6 بجائے، بی نے اندر داخل ہوا۔ اس نے ایک نیلا فراک کوٹ پہن رکھا تھا جو اس کے دبلے پتلے جسم کے گرد بالکل سیدھا لٹکا ہوا تھا۔ اس کی چمڑے کی ٹوپی کے دونوں کان سر کے اوپر ڈوری سے بندھے ہوئے تھے اور اوپر مڑے ہوئے چھجے کے نیچے سے صفا چٹ ماتھا نظر آ رہا تھا جو متواتر فوجی ٹوپی پہننے کی وجہ سے سپاٹ ہو گیا تھا۔ وہ کالی واسکٹ، بالوں کا کالر اور بھورا پتلون پہنے ہوئے تھا۔ اس کے کالے جوتے ہر موسم میں چمکتے رہتے تھے۔ اس کے انگوٹھے باہر کو نکلے ہوئے تھے، اس لیے دونوں جوتوں میں ایک دوسرے کے متوازی ابھار سا نظر آتا تھا۔ اس کے صاف ستھرے گل مچھوں کی ہموار لائن میں سے ایک بال بھی باہر نہیں اٹھتا تھا۔ یہ گل مچھے اس کے جبڑوں کو گھیرے ہوئے تھے اور جس طرح باغ میں ایک حاشیہ ہوتا ہے اسی طرح انہوں نے اس کے زرد لمبے چہرے کے گرد ایک چوکھٹا سا بنا رکھا تھا۔ اس کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی اور ناک مڑی ہوئی تھی۔ تاش کے سب کھیلوں میں وہ بڑا ہوشیار تھا، شکاری بھی بہت عمدہ تھا اور اس کا خط بھی نہایت پاکیزہ تھا۔ اس کے گھر ایک خرات کی مشین تھی اور وہ یوں ہی دل بہلانے کے لیے بیٹھا پردوں کے چھلے بنایا کرتا تھا اور ایک فنکار کے سے جوش و خروش اور ایک بورجوا کی سی خود پرستی کے ساتھ ان چھلوں سے اپنا گھر بھرے جاتا تھا۔ وہ اسی چھوٹے کمرے میں گیا، لیکن پہلے ان 3 چکی والوں کو بے دخل کرنا پڑا اور جتنی دیر میں میز پوش بچھے، بینے چولہے کے پاس اپنی جگہ بالکل خاموش کھڑا رہا۔ پھر اس نے دروازہ بند کر لیا اور اپنی مخصوص انداز سے ٹوپی اتاری۔ جب کمرے میں صرف دوا فروش اور سرائے کی مالکہ رہ گئے تو اومے فوراً بولا، وہ شریفوں کی سی بات کیسے کرے، زبان جو گھس جائے گی۔ یہ کبھی زیادہ بات چیت نہیں کرتے، مالکہ نے جواب دیا۔ پچھلے ہفتے 2 کپڑا بیچنے والے یہاں آئے تھے، بڑے تیز ترار تھے۔ انہوں نے شام کو ایسے ایسے لطیفے سنائے کہ میرے تو ہنستے ہنستے آنسو نکل آئے، لیکن یہ بت بنے کھڑے رہے اور ایک لفظ نہیں کہا۔ ہاں، دوا فروش نے رائے دی، نہ تو اس کے پاس تخیل ہے، نہ اس سے فقرہ کہنا آتا ہے، غرض کوئی ایسی بات ہی نہیں جو 2-4 بھلے مانسوں میں بیٹھ سکے۔ پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ ان میں کئی اچھائیاں ہیں، ملکہ نے اعتراض کیا۔ اچھائیاں؟ مونسے اور اومے نے جواب دیا، اس میں اچھائیاں ممکن ہے اپنے پیشے میں ہوں۔ اس نے کچھ دھیما پڑتے ہوئے کہا، پھر بولا، اگر کوئی سوداگر جس کا کاروبار بہت پھیلا ہوا ہوتا ہے، یا وکیل یا ڈاکٹر یا دوا فروش یوں کھویا کھویا رہتا ہو، بلکہ سنکی یا چڑچڑا بھی ہو گیا ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ تاریخ میں ایسے واقعات ملتے ہیں، لیکن کم سے کم اتنی وجہ تو ہوتی ہے کہ وہ کسی اور چیز کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر مجھے ہی لو، ایسا کتنی ہی دفعہ ہوا ہے کہ بوتل پر دوا کا نام لکھنے کے لیے میں سارے میں قلم ڈھونڈتا پھرا اور آخر میں دیکھا تو کان میں لگا ہوا ہے۔ اتنے میں مادام لیفرانس ہوا دروازے تک یہ دیکھنے گئی کہ اروں ویل آ رہی ہے یا نہیں۔ وہ ایک دم سے چونک پڑی۔ سیاہ کپڑے پہنے ہوئے ایک آدمی اچانک باورچی خانے میں گھس آیا۔ شام کی آخری روشنی میں بس اتنا دکھائی دیتا تھا کہ اس کا چہرہ سرخ اور بدن کسرتی ہے۔ آتش دان کے اوپر ایک قطار میں جو تانبے کے شمعدان رکھے تھے، سرائے کی مالکہ ان میں سے ایک اٹھا لائی اور اس آدمی کو پہچان کے بولی، پادری صاحب، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ کچھ پیجیے گا؟ تھوڑی سی شراب یا کچھ اور؟ پادری نے بڑی نرمی سے انکار کر دیا۔ وہ اپنی چھتری لینے آیا تھا جسے کل ایرنے مو کی خانقاہ میں بھول آیا تھا۔ چونکہ نماز کی گھنٹی بجنی شروع ہو گئی تھی، اس لیے پادری گرجا کی طرف روانہ ہو گیا اور مادام لیفرانسوا سے کہہ گیا کہ چھتری میرے گھر بھجوا دیجیے گا۔ جب سڑک سے پادری کے جوتوں کی آواز آنی بند ہو گئی تو دوا فروش نے سوچا کہ اس وقت پادری کا رویہ بڑا نامناسب تھا۔ کوئی چیز پینے سے ایسا صاف انکار اسے انتہائی نفرت انگیز ریاکاری معلوم ہو رہا تھا۔ سارے پادری چھپ چھپ کے شراب پیتے ہیں اور اب تو وہ لوگوں پر دوبارہ گرجا کا محصول لگانے کی فکر میں ہے۔ سرائے کی مالکہ اپنے پادری کی حمایت کرنے لگی، اور یہ تو دیکھو کہ وہ تم جیسے 4 آدمیوں کو دم کے دم میں پچھاڑ سکتے ہیں۔ پچھلے سال انہوں نے بھوسا لانے میں لوگوں کا ہاتھ بٹایا تھا، ایک ساتھ 6 گٹھے اٹھا کے لے گئے تھے۔ اسی سے ان کی طاقت کا اندازہ کر لو۔ شاباش، دوا فروش نے کہا، ایسے ہی مزاج کے آدمیوں کے پاس اپنی بیٹیوں کو اعتراف کے لیے بھیجو۔ اگر میں حکومت کی جگہ ہوتا تو پادریوں کی فزد مہینے میں 1 مرتبہ ضرور کھلواتا۔ ہاں مادام لیفرانسوا، ہر مہینے، اخلاق کی حفاظت اور پولیس کی امداد کی خاطر رگوں میں خوب زور سے نشتر بھونکتا۔ چپ بھی رہو مونسیرو میں، تم تو کافر ہو گئے ہو، تمہارا تو کوئی دین دھرم ہی نہیں ہے۔ دوا فروش نے جواب دیا، نہیں، دین دھرم کیوں نہیں ہے، میرا دین الگ ہے۔ میں اوروں کی طرح نہیں ہوں کہ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھان متی نے کنبا جوڑا۔ میرا مذہب ان شعبدہ بازیوں سے بالا تر ہے۔ دوسروں کے برخلاف میں تو خدا کو پوچھتا ہوں۔ میرا اعتقاد تو ایک حاکم مطلق، ایک خالق پر ہے،
اس سے بحث نہیں کہ وہ کیا ہے، مجھے اس کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں کہ شہریوں اور گھر بار والوں کی حیثیت سے اپنے فرائض ادا کرنے کے لیے ہمیں یہاں کس نے بھیجا ہے، لیکن مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے کہ گرجا میں جا کے چاندی کی رکابیوں کو بوسہ دیتا پھروں اور مفت خوروں کی پوری ٹولی کو اپنی جیب سے کھلا پلا کے موٹا کروں، اور یہ تک نہ دیکھوں کہ ایسے آرام سے تو ہم لوگ بھی نہیں رہتے جیسے یہ، کیونکہ خدا کی معرفت تو جنگل میں بھی حاصل ہو سکتی ہے، میدان میں بھی، اور قدیم زمانے کے لوگوں کی طرح اس آسمان کے دھیان میں بھی۔ میرا خدا سقراط، فرینکلن، والٹر اور بیرانجرے کا خدا ہے۔ میں تو سوائے کے پادری کے دین اور اناسی کے لافانی اصولوں کا معتقد ہوں، اور میں ایسے دل لگی باز خدا پر ایمان نہیں لا سکتا جو چھڑی ہاتھ میں لے کے اپنے باغ میں ٹہلتا ہو، جو اپنے دوستوں کو مچھلی کے پیٹ میں رکھ دیتا ہو، جو چیخ مار کے مر جائے اور 3 دن بعد پھر اٹھ کھڑا ہو۔ یہ باتیں بذات خود محمل ہیں، اور ویسے بھی سارے طبعی قانونوں کے خلاف ہیں۔ اس کے علاوہ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ پادری لوگ ہمیشہ جہالت کی کیچڑ میں لوٹتے رہے ہیں اور اپنے ساتھ ساری دنیا کو بھی اسی میں ڈبونا چاہتے ہیں۔ وہ رک گیا اور چاروں طرف اپنے سامعین پر نظر دوڑانے لگا۔ دوا فروش کی طبیعت میں ایسا ابال آیا کہ وہ ایک لمحے کے لیے سمجھنے لگا تھا کہ میں قصبے کی کونسل میں تقریر کر رہا ہوں، لیکن سرائے کی مالکہ اب اس کی بات سن ہی نہیں رہی تھی۔ اس کے کان دور سے آنے والی گھڑگھڑاہٹ کی طرف لگے ہوئے تھے۔ گاڑی کی آواز اور ڈھیلے نالوں کے پتھر پر پڑنے کی کھڑکڑ صاف سنائی دے رہی تھی، اور آخر آرو ویل دروازے کے سامنے آ رکی۔ گاڑی کیا تھی؟ 2 پہیوں پر رکھا ہوا ایک زرد صندوق تھا۔ پہیے اتنے اونچے تھے کہ مسافر سڑک نہیں دیکھ سکتے تھے، اور ان کے کندھوں پر چھینٹیں پڑتی چلی جاتی تھیں۔ جب گاڑی بند ہوئی تھی تو پتلی پتلی کھڑکیوں کے چھوٹے چھوٹے شیشے اپنے چوکھٹوں میں کھڑکھڑ ہلتے تھے۔ ایک تو ویسے ہی مدتوں سے گرد کی تہیں جمی پڑی تھیں، اور پھر اوپر سے شیشے پر کیچڑ کے دھبے لگتے جا رہے تھے جنہیں بارش کے طوفان تک پوری طرح نہیں دھو سکے تھے۔ گاڑی میں 3 گھوڑے جتے ہوئے تھے، ایک آگے اور 2 پیچھے، اور جب گاڑی پہاڑی پر سے اتر رہی ہوتی تو زمین پر بھڑبڑ لگتی چلتی۔ یوم ویل کے کچھ لوگ چوک میں جمع ہو گئے۔ وہ سب کے سب ایک ساتھ بول رہے تھے، کوئی خبریں پوچھ رہا تھا، کوئی یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ اتنی دیر کہاں لگی، کوئی اپنی ٹوکری مانگ رہا تھا۔ اویا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کسے جواب دوں کسے نہ دوں۔ وہ قصبے کے لوگوں کو شہر سے چیزیں لا کر دیا کرتا تھا۔ شہر پہنچ کے وہ دکان دکان پھرتا اور موچی کے لیے چمڑا، لوہار کے لیے پرانا لوہا، اپنی مالکہ کے لیے چھبڑا بھر مچھلیاں، ٹوپیوں والے کے یہاں سے ٹوپیاں، بال بنانے والے کے یہاں سے لچھے خرید کر لے آتا، اور قصبے کو واپس آتے ہوئے ساری سڑک پر چیزیں بانٹتا آتا۔ کوچ بکس پر کھڑے ہو کے احاطے کی سلاخوں کے اوپر سے بنڈل مکان میں پھینک دیتا اور پوری آواز سے پکار کے بتا دیتا۔ آج ایک حادثے کی وجہ سے اسے دیر ہو گئی تھی۔ مادام بواری کا کتا کھیت میں بھاگ گیا تھا۔ 15 منٹ تک تو لوگ سیٹیاں بجا بجا کے اسے بلاتے رہے۔ اویر تو اسی امید میں 1.5 میل واپس چلتا چلا گیا کہ اب نظر آ جائے، اب نظر آ جائے، لیکن آخر کتے کو چھوڑ کے ہی چلنا پڑا۔ ایما بڑی روئی اور بہت بگڑی۔ اس نے اس نقصان کا سارا الزام چارلز کے سر تھوپ دیا۔ گاڑی میں ایک بزاز مونسیو لوریو بھی تھا۔ اس نے ایما کو تسلی اور تشفی دی، اور ایسے گمشدہ کتوں کی بہت سی مثالیں سنائیں جنہوں نے کئی کئی سال گزرنے کے بعد بھی اپنے مالکوں کو پہچان لیا تھا۔ اس نے ایک کتے کا ذکر سنا تھا جو قسطنطنیہ سے پیرس لوٹ رہا تھا۔ ایک اور کتا بالکل ایک سیدھ میں 150 میل چلا گیا تھا اور 4 دریا تیر کے پار کیے تھے۔ خود اس کے باپ کے پاس ایک کتا تھا جو 12 سال تک غائب رہا۔ ایک دن اس کا باپ شہر ہی میں کہیں دعوت میں جا رہا تھا کہ بیچ بازار میں کتا اچانک کود کے اس کی کمر پہ آ بیٹھا۔ سب سے پہلے ایما اتری، پھر فیلیستے، مونسیو لوریو اور ایک نرس۔ چارلز کو سوتے سے جگانا پڑا۔ وہ شام ہی سے اپنے کونے میں بیٹھا غافل سو رہا تھا۔ میں نے اپنا تعارف کرایا اور مونسیور اور مادام دونوں کی خدمت میں بڑی تعظیم سے آداب بجا لایا۔ کہنے لگا کہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ نے مجھے تھوڑی سی خدمت کرنے کا موقع دیا، اور پھر بڑے تپاک اور بے تکلفی سے بولا کہ میری بیوی تو یہاں ہے نہیں، لیکن اپنے آپ کو میں نے خود ہی دعوت دے دی ہے۔ باورچی خانے میں داخل ہوتے ہی مادام بواری سیدھی آتش دان کے پاس گئی، گھٹنوں کے پاس سے اپنا لباس انگلیوں کے پوروں سے پکڑ کے ٹخنوں تک کھینچ لیا، اور آگ پر جو بکرے کی ران بھننے کے لیے لٹک رہی تھی اس کے اوپر اپنا پیر کالے جوتے سمیت اٹھا دیا۔ آگ کے شعلے سے اس کا سارا جسم دمک اٹھا۔ یہ بھدی سی روشنی اس کے لباس میں، اس کی گوری گوری کھال کے باریک باریک مسامات میں، بلکہ اس کی آنکھوں کے پپوٹوں تک میں جذب ہوتی چلی گئی، جنہیں وہ بار بار جھپکا رہی تھی۔ آدھے کھلے ہوئے دروازے میں سے ہوا کا جھونکا آیا
تو وہ ایک دم سے تمتما اٹھی۔ آتشدان کے اس طرف ایک بھورے بھورے بالوں والا نوجوان چپ چاپ بیٹھا اسے تکتا رہا۔ مونسیو لیون دو پوائی، یہ دوسرا آدمی تھا جو لیون دور میں بلا ناغہ روزانہ آتا تھا۔ ناظر رجسٹری مونسیو گیلومے کے یہاں کلرک تھا۔ چونکہ یوویل میں اس کا دل بستگی کا کوئی سامان ہی نہ تھا، اس لیے وہ اکثر اس امید میں کھانا بہت دیر میں کھاتا تھا کہ شاید سرائے میں کوئی مسافر آ جائے جس سے کوئی گپ شپ ہو سکے۔ جس دن اس کا کام جلدی ختم ہو جاتا تو چونکہ اس کے پاس اور کچھ کرنے کو تھا ہی نہیں، اس لیے اسے ٹھیک وقت پر آنا پڑتا، اور جتنی دیر کھانا کھاتا رہتا اور کچھ نہیں تو بینے ہی سے باتیں کرنی پڑتی۔ چنانچہ جب سرائے کی مالکہ نے اسے مشورہ دیا کہ ان 9 واردوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لو، تو اس نے بڑی خوشی سے قبول کر لیا، اور سب لوگ بڑے کمرے میں پہنچے جہاں مادام لفرانسوا نے دکھاوے کی غرض سے صرف 4 آدمیوں کے لیے دسترخوان بچھوایا تھا۔ اومے نے نزلے کے ڈر سے ٹوپی اوڑھے رہنے کی اجازت چاہی، پھر مادام بواری کی طرف مڑ کر بولا، جو اس کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی، مادام تھک گئی ہوں گی، ہماری ساروں ویل میں بڑے دھچکے لگتے ہیں۔ یہ تو ٹھیک ہے، ایما نے جواب دیا، لیکن سفر کرنے میں مجھے بڑا مزہ آتا ہے۔ میں تو یہ چاہتی ہوں کہ آب و ہوا تبدیل ہوتی رہے، ایک ہی جگہ بند پڑے رہنے سے بڑی کوفت ہوتی ہے۔ کلرک نے آہ بھرتے ہوئے کہا۔ چارلز بولا، اگر آپ میری طرح ہوتے اور ہر وقت گھوڑے پر سوار رہنا پڑتا، لیکن لیون مادام بواری سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، میں سمجھتا ہوں کہ آدمی کو ایسا موقع ملے تو اس سے زیادہ مزہ اور کسی چیز میں نہیں آ سکتا۔ اس کے علاوہ دوا فروش بولا، ہماری طرف مطب کا کام کچھ مشکل نہیں ہے، کیونکہ ہمارے یہاں کی سڑکیں اچھی خاصی ہیں اور ان پر ٹم ٹم چل سکتی ہے۔ پھر چونکہ کاشتکار خوشحال ہیں، اس لیے عام طور سے وہ پیسے اچھے دیتے ہیں۔ طبی نقطہ نظر سے دیکھیں تو پیٹ، گلے اور پت کی معمولی بیماریوں کے علاوہ ہماری طرف فصل کے زمانے میں کبھی کبھی 2-4 آدمیوں کو بخار آ جاتا ہے، لیکن مجموعی طور سے کبھی کوئی سخت چیز نہیں پیش آتی، کوئی ایسی بات نہیں ہوتی جس کا خاص طور سے ذکر کیا جائے۔ البتہ کنٹھ مالا کا بڑا زور ہے، اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ کسانوں کے گھروں میں حفظان صحت کے اصولوں کا خیال نہیں رکھا جاتا، اور بڑی گندگی رہتی ہے۔ او ہو مونسے اور بواری، آپ کو بڑے بڑے تعصبات کا مقابلہ کرنا پڑے گا، لوگوں کی پرانی پرانی عادتوں اور بڑی بڑی ضدوں سے ٹکر لینی ہوگی۔ ان سے آپ کے علم اور صحیح و اہتمام کا روز تصادم ہوتا رہے گا، کیونکہ یہاں کے لوگ براہ راست ڈاکٹر یا دوا فروش کے پاس نہیں آتے، بلکہ ابھی تک تعویذ گنڈوں، منت مرادوں اور پادریوں پر اعتقاد رکھتے ہیں۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ آب و ہوا بری نہیں ہے، اور ہمارے علاقے میں 2-4 آدمی تو ایسے بھی موجود ہیں جن کی عمر 90 سال کی ہو چکی ہے۔ میں نے بذات خود تھوڑا بہت مشاہدہ کیا ہے، اور اس کی بنا پر میں بتا سکتا ہوں کہ جاڑے میں پارا 4 ڈگری تک اتر آتا ہے، اور گرم سے گرم موسم میں 25 یا 30 ڈگری سینٹی گریڈ تک چڑھتا ہے، جس کے معنی ہے 24 ڈگری رے اومیور یا انگریزی حساب سے 54 ڈگری فارنہائٹ۔ بس اس سے زیادہ کبھی نہیں ہوتا۔ دراصل بات یہ ہے کہ ایک طرف سے تو آرگیو ای کے جنگل نے ہمیں شمالی ہواؤں سے بچا رکھا ہے، اور دوسری طرف سے سین ژاں کی پہاڑیوں نے مغربی ہواؤں سے۔ دریا سے بھیگی بھیگی بھاپیں اٹھتی ہیں، اور جنگل میں جو بے شمار مویشی چرتے ہیں ان کے سانس سے آپ جانتے ہی ہیں امونیا نکلتی ہے، یعنی نائٹروجن، ہائیڈروجن اور آکسیجن، نہیں صرف نائٹروجن اور ہائیڈروجن۔ پھر گرمی کی وجہ سے گلے سڑے پتوں کی ساری نمی ہوا میں کھینچ آتی ہے۔ حرارت ان سب بھاپوں کو ملا کر گویا ایک اچھا خاصا ڈھیر بنا دیتی ہے، اور اگر فضا میں بجلی موجود ہو تو جیسا گرم ملکوں میں ہوتا ہے، یہ بھاپیں اور بجلی دونوں مل کر مضر صحت ابخارات پیدا کر سکتی ہیں۔ لیکن جس طرف سے یہ حرارت آتی ہے، یا جدھر سے اسے آنا چاہیے یعنی جنوب کی طرف سے، ادھر اس کی ٹکر جنوب مشرق کی ہواؤں سے ہو جاتی ہے، اور مضر اثرات زائل ہو جاتے ہیں۔ یہ جنوب مشرقی ہوائیں دریائے سین پر سے گزرتی ہیں، اس لیے بالکل ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، اور بعض دفعہ تو یہاں ایک ساتھ ایسے آتی ہیں جیسے روس کی ہوائیں۔ بہرحال یہاں آس پاس 2-4 سیر کی جگہیں تو ہوں گی ہی۔ مادام بواری نے نوجوان سے اپنی باتیں جاری رکھتے ہوئے پوچھا۔ بہت کم، اس نے جواب دیا۔ پہاڑی کے اوپر جنگل کے کنارے ایک جگہ ہے، لا پاتیور یعنی مرغزار۔ اتوار کے دن بعض دفعہ میں کتاب لے کے وہاں جا بیٹھتا ہوں اور سورج غروب ہونے کا منظر دیکھتا رہتا ہوں۔ میں تو سمجھتی ہوں کہ سورج غروب ہونے کے منظر سے زیادہ حسین کوئی منظر نہیں ہوتا، ایما کہنے لگی، لیکن خاص طور سے سمندر کے کنارے۔ او ہو، سمندر پر تو میں دل و جان سے فدا ہوں، مونسیو لیو نے کہا۔ اور آپ یہ نہیں محسوس کرتے، مادام بواری نے اپنی بات جاری رکھی، کہ سمندر کی ناپیدا کنار وسعتوں پر دماغ بڑی آزادی سے تیرتا چلا جاتا ہے، اس کی طرف ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے رہنے سے روح کو بلندی ملتی ہے، بے پایاں اور مثالی حقیقت کا عرفان ہوتا ہے۔
پہاڑوں کے مناظر بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ لیو نے اپنی بات جاری رکھی۔ میرے ایک رشتے کے بھائی ہیں جو پچھلے سال سوئٹزرلینڈ کی سیر کر کے آئے ہیں۔ وہ مجھے بتا رہے تھے کہ جھیلوں میں ایسی شیریت ہے، آبشاروں میں ایسا حسن ہے، برف کی دیوقامت چٹانوں میں وہ ہیبت ہے کہ دیکھے بغیر آدمی کے تصور میں بھی وہ باتیں نہیں آ سکتی۔ وہاں عجیب و غریب نظارے ہیں، تیز رو چشموں کے کنارے، آسمان سے باتیں کرتے ہوئے پیڑ، ڈھلوان چٹانوں کے اوپر لٹکی ہوئی جھوپڑیاں، اور بادل ہٹ جائیں تو ہزاروں فٹ نیچے وادیاں کی وادیاں نظر آتی ہیں۔ یہ مناظر آدمی کے دل میں ایک سرور، ایک وجد اور ایک عبودیت کا جذبہ پیدا کر دیتے ہیں۔ اب مجھے اس نامور مطرب پر ذرا بھی تعجب نہیں ہوتا جو اپنے تخیل کو حرکت میں لانے کے لیے کسی جلیل الشان منظر کے سامنے بیٹھ کر پیانو بجایا کرتا تھا۔ آپ باجا بھی بجاتے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ نہیں تو، مگر مجھے موسیقی کا بڑا شوق ہے، لیو نے جواب دیا۔ او ہو مادام بواری، ان کی بات نہ مانیے گا۔ اومے نے اپنی رکابی پر جھکے جھکے بات کاٹی۔ یہ اس وقت ذرا شرما رہے ہیں۔ کیوں جناب، ابھی اسی دن کی بات ہے کہ آپ اپنے کمرے میں گا رہے تھے۔ گانا کیا تھا، جادو تھا۔ میں اپنی لیبوریٹری میں سن رہا تھا۔ تم تو اچھے خاصے ایکٹر کی طرح گا رہے تھے۔ دراصل لیو دوا فروش کے مکان ہی میں رہتا تھا۔ اسے دوسری منزل پر ایک چھوٹا سا کمرہ ملا ہوا تھا جہاں سے چوک نظر آتا تھا۔ اپنے مالک مکان کے منہ سے تعریف سن کر وہ شرم کے مارے سرخ ہو گیا، لیکن اتنی دیر میں اومے ڈاکٹر کی طرف مڑ گیا اور یوں ویل کے خاص خاص باشندوں کے نام ایک ایک کر کے گنوا رہا تھا۔ وہ اطلاعات بہم پہنچانے کے ساتھ ساتھ قصے بھی سناتا جا رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ ناظر رجسٹری کی دولت کا ٹھیک طرح کسی کو علم نہیں ہے، اور تو واش کے گھر والے بہت بنتے ہیں۔ ایما اپنی بات کہے گئی۔ آپ کو کس قسم کی موسیقی پسند ہے؟ جی، جرمن موسیقی، جسے سن کر آدمی خواب دیکھنے لگتا ہے۔ آپ نے کبھی اوپیرا بھی دیکھا ہے؟ ابھی تک تو نہیں، لیکن اگلے سال میں وکالت کی تعلیم مکمل کرنے کے لیے پیرس جا کے رہوں گا، وہاں دیکھوں گا۔ جیسا میں ابھی ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، دوا فروش نے ایما سے کہا، یہ بیچارہ یانووا بھاگ گیا ہے اور اپنی فضول خرچی کے طفیل آپ کے لیے ایک بڑا آرام دہ مکان چھوڑ گیا ہے جو یوں ویل کے بہترین مکانوں میں سے ہے۔ ایک ڈاکٹر کے لیے اس میں سب سے بڑی سہولت کی بات یہ ہے کہ ایک دروازہ ہے جو ٹھنڈی سڑک کی طرف کھلتا ہے۔ اس دروازے سے لوگ ایسے آ جا سکتے ہیں کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ اس کے علاوہ اس میں ہر وہ چیز موجود ہے جو گھر میں ہونی چاہیے: کپڑے دھونے کی کوٹری، باورچی خانہ، دفتر، بیٹھنے کا کمرہ، پھل رکھنے کا کمرہ، وغیرہ وغیرہ سب۔ یہ شخص بڑا پھکڑ تھا، اسے پرواہ ہی نہ ہوتی تھی کہ آخر کیا خرچ کر رہا ہوں کیا نہیں۔ باغ کے آخری سرے پر پانی کے کنارے اس نے ایک کنج محض اس لیے بنوایا تھا کہ گرمیوں میں وہاں بیٹھ کے شراب پی سکے۔ اگر مادام کو باغبانی کا شوق ہو تو انہیں، میری بیوی کو اس سے ذرا بھی لگاؤ نہیں، چارلز نے کہا۔ حالانکہ ڈاکٹر نے انہیں ورزش کرنے کا مشورہ دیا ہے، لیکن انہیں یہی پسند ہے کہ ہر وقت اپنے کمرے میں بیٹھی پڑھتی رہیں۔ بالکل میری طرح، لیو نے جواب دیا۔ اور واقعی اس سے بہتر کیا بات ہوگی کہ شام کا وقت ہے، ہوا کھڑکیوں سے ٹکرا رہی ہے، لیمپ روشن ہے اور آدمی آتش دان کے پاس کتاب لیے بیٹھا ہے۔ ہاں، واقعی اور کیا ہو سکتا ہے؟ ایما نے اپنی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آدمی کو کسی بات کا خیال ہی نہیں رہتا۔ لیو اپنی بات کہتا رہا، اور گھنٹوں اسی طرح گزر جاتے ہیں، بے حس و حرکت بیٹھے بیٹھے ہم ملکوں ملکوں کی سیر کراتے ہیں، اور ایسا معلوم ہوتا ہے اپنی آنکھ سے یہ سب دیکھ رہے ہیں۔ حقیقت اور افسانے کا فرق مٹ جاتا ہے۔ ہمارا تخیل عجیب و غریب واقعات سے گزرتا ہے، چھوٹی چھوٹی تفصیلات سے لطف لیتا ہے، کرداروں میں جا شامل ہوتا ہے، اور ایسا معلوم ہونے لگتا ہے جیسے ان کے لباس کے نیچے ہمارا ہی دل دھڑک رہا ہے۔ بالکل سچ ہے، ایما نے جواب دیا۔ آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے، لیو کہنے لگا، کہ کتاب میں اپنا ہی کوئی مبہم سا خیال یکایک مل جائے، کوئی دھندلی سی تصویر جو دور دراز سے آپ کے پاس واپس آ جائے اور جو آپ کے خفیف ترین جذبے کا مکمل ترین اظہار ہو؟ ہاں، مجھے بھی اس کا تجربہ ہوا ہے، ایما نے جواب دیا۔ یہی تو وجہ ہے، وہ بولا، کہ مجھے خاص طور سے شاعروں سے بڑی محبت ہے۔ میرا خیال ہے کہ شعر نثر سے زیادہ نرم و نازک ہوتا ہے، اور شعر سن کر آنکھوں میں آنسو بھی جلدی آ جاتے ہیں، مگر آخر میں آدمی نظم سے تھک جاتا ہے۔ ایما نے کہا، مجھے تو ایسی کہانیاں پسند ہیں جو بے انتہا تیز چلتی ہیں اور جنہیں پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فطری قسم کے معمولی ہیرو اور دھیمے جذبات سے مجھے سخت نفرت ہے۔ کلرک نے اپنی رائے ظاہر کی۔ دراصل جن کتابوں سے دل پر اثر نہیں ہوتا وہ آرٹ کا حقیقی مقصد ہی پورا نہیں کرتی۔ اگر زندگی کی مایوسیوں اور ناکامیوں کے درمیان آدمی عالی منش کرداروں، بے میل جذبوں اور مسرت کی تصویروں پر غور کر سکے تو کتنی حسین بات ہے۔ اپنی بات تو میں کہتا ہوں، یہاں میں دنیا سے الگ تھلگ پڑا ہوں اور میری بس ایک ہی تفریح رہ گئی ہے،
مگر یوں ویل میں اس کے ذرائع بہت کم ہیں، یعنی بالکل دوست کی طرح، ایما نے جواب دیا۔ چنانچہ میں تو ایک لائبریری کی ممبر بن گئی تھی۔ دوا فروش نے اس کے آخری لفظ سن لیے تھے۔ وہ کہنے لگا، اگر مادام شرف قبول بخشیں تو میری لائبریری ان کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ اس میں آپ کو والٹیر، روسو، ویلیل، والٹر اسکاٹ وغیرہ سب بہترین مصنف ملیں گے، اور ایکودے فیتوں کے سلسلے کی بھی کتابیں ہیں۔ اس کے علاوہ میں کئی اخبار اور رسالے بھی منگواتا ہوں۔ ان میں سے ایک روزانہ فانال دروہاں ہے۔ مجھے یہ عزت حاصل ہے کہ میں بیوشی، فورج، نفشاتل، یوویل اور آس پاس کے علاقوں کے لیے اس اخبار کا نامہ نگار ہوں۔ ان لوگوں کو کھانے کی میز پر بیٹھے ہوئے 2.5 گھنٹے ہو چکے تھے۔ ملازمہ آرتمیز فرش کے پتھروں پر اپنی پرانی سلیپریں بے پرواہی سے گھسیٹتی ہوئی رکابی پر رکابی لائے چلی جا رہی تھی۔ اس سے جو بات بھی کہو بھول جاتی تھی، اور ہر دفعہ بلیئرڈ کے کمرے کا دروازہ آدھا کھلا چھوڑ جاتی تھی، چنانچہ کواڑ کے ہک دیوار پر ٹھک ٹھک آ کر لگ رہے تھے۔ لیو نے باتیں کرتے ہوئے غیر شعوری طور پر اس کرسی کے ایک ڈنڈے پر پیر رکھ لیا تھا جس پر مادام بواری بیٹھی تھی۔ ایما نے ریشم کی ایک چھوٹی سی نیلی نیکٹائی لگا رکھی تھی جس نے چنٹ دار گلوبند کی طرح ایک لہردار سوتی کالر کو اپنی جگہ روک رکھا تھا۔ اس کے سر کی حرکت کے ساتھ ساتھ چہرے کا نچلا حصہ ہلکے سے اس کے لباس میں ڈوب جاتا یا باہر نکل آتا۔ چنانچہ چارلز اور دوا فروش تو ایک طرف گپ شپ لڑا رہے تھے، اور ان دونوں نے دوسری طرف ایک ایسی مبہم گفتگو شروع کر دی تھی جہاں باتیں چاہیں کچھ ہو رہی ہوں، لیکن آدمی کو ایک مشترک ہم خیالی کے مستحکم مرکز پر واپس لے آتی ہیں۔ پیرس کے تھیٹر، ناولوں کے نام، نئے نئے رقص اور ایسی دنیا جس سے وہ ناواقف تھی۔ دوست جہاں ایما رہ چکی تھی، اور یوں ویل جہاں وہ دونوں اس وقت موجود تھے۔ غرض کے کھانا ختم ہونے تک وہ تمام باتوں کا جائزہ لیتے رہے اور ہر چیز کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ جب قہوہ آیا تو فیلیستے نئے مکان میں کمرہ ٹھیک کرنے چلی گئی۔ مہمان بھی جلد ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔ مادام لفرانسوا آگ کے قریب سو رہی تھی، اور سائس لالٹین ہاتھ میں لیے مونسیور اور مادام بواری کو گھر کا راستہ دکھانے کے لیے ساتھ ساتھ چلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے لال لال بالوں میں بھوسے کے تنکے لگے ہوئے تھے، اور وہ بائیں ٹانگ سے لنگڑاتا تھا۔ جب اس نے دوسرے ہاتھ میں پادری کی چھتری اٹھا لی تو یہ لوگ روانہ ہوئے۔ سارا شہر سو رہا تھا۔ بازار کے ستون لمبے لمبے سائے ڈال رہے تھے۔ زمین بھوری بھوری سی ہو رہی تھی، جیسے گرمیوں میں رات کے وقت ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ ڈاکٹر کا مکان سرائے سے بس یہی کوئی 50 قدم کے فاصلے پر تھا، اس لیے ان لوگوں نے وہیں کے وہیں شب بخیر کہا اور اپنی اپنی راہ لی۔ دوباری میں داخل ہوتے ہی ایما نے پلستر کی ٹھنڈک اپنے کندھوں پر اس طرح محسوس کی جیسے کوئی گیلا کپڑا لگ گیا ہو۔ دیواریں نئی تھیں اور لکڑی کا زینہ چڑچڑاتا تھا۔ کوٹھے پر ان کے سونے کے کمرے میں بے پردے کی کھڑکیوں سے ایک سفید سی روشنی آ رہی تھی۔ اسے پیڑوں کی چوٹیاں اور ان کے ادھر کھیت نظر آ رہے تھے۔ دریا کے کنارے کنارے چاندنی میں کوہرا پڑ رہا تھا جس نے کھیتوں کو آدھا چھپا رکھا تھا۔ کمرے کے بیچ میں درازیں، بوتلیں، پردوں کی سلاخیں، ملمہ کی چھڑیاں سب تتر بتر بکھری پڑی تھیں۔ دریاں کرسیوں پر لٹک رہی تھیں اور سلفچیاں زمین پر رکھی تھیں۔ وہ دو آدمی جو سامان لائے تھے ہر چیز یوں ہی بے پرواہی سے ڈال گئے تھے۔ آج چوتھی مرتبہ ایما ایک اجنبی جگہ سوئی تھی۔ پہلی مرتبہ تو اس دن جب وہ اسکول گئی تھی، دوسرے جب وہ دوست پہنچی تھی، تیسرے وہ بھی ایثار میں، اور یہ چوتھی مرتبہ تھا، اور ہر مرتبہ گویا اس کی زندگی کا ایک نیا دور شروع ہوا تھا۔ اسے یقین تھا کہ مختلف جگہوں میں ایک جیسے واقعات پیش نہیں آتے، اور چونکہ اس کی زندگی کا جو حصہ گزر چکا تھا وہ بڑا خراب تھا، اس لیے باقی حصہ یقیناً بہتر ہونا چاہیے۔